बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी दुआओं के साथ थोड़ी सेहत में तबीयत थोड़ी बेहतर हुई है और मैं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ अपने व्यूवर के साथ। ये मेरे व्यूवर मेरी फैमिली मेम्बर है। मैं डेली से आती हूँ, अपने दिल का हाल, अपनी दिल की बात आप तक पहुँचाती हूँ। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे सुनते हो, सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो और लाइक भी करते हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी सपोर्ट हो रही है। तो जो बांग्लादेश से मेरी बहनें, मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ। जो लबनान से और इंडिया से और पाकिस्तान से और जो मेरे जहन में नहीं है, जहाँ जहाँ से है, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार। तो इसी के साथ मैं अपना जो टॉपिक लेके आई हूँ आपसे शेयर करूँगी। तो मेरा आपको बताती चलूँ कि जो स्टैंड था जिस पे मैं वीडियो बनाती हूँ वो टूट गया है। तो मेरा मार्केट को चक्कर नहीं लग रहा, जो ही लगेगा इंशाल्लाह मैं ले आऊँगी। तो थोड़ा सा मुझे इस मास्क से भी एलर्जी होती है। बाज़ औक़ात मुझे यहाँ जहाँ जहाँ एलर्जी स्टार्ट होती है मुझे वहाँ करनी पड़ती है, जिसके लिए माज़रत चाहती हूँ। और अभी मैं अपने टॉपिक पे आऊँगी और उससे पहले कि मैं बात करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और अपने कमेंट में बताएं कि मेरा चैनल आपको कैसा लगता है, मेरे रोज़ के जो मशवरे हैं वो आपको कैसे लगते हैं। तो ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे बहन भाई जो मेरी फैमिली की तरह है, मेरी फैमिली बने हुए हैं, वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अच्छे अच्छे कमेंट करें और मुझे आपके अच्छे कमेंट्स का दिल से इंतज़ार है। मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं अपना टॉपिक लेके जो आई हूँ वो है जो सूद जो है, जो लोग कर्जा ले लेते हैं, वो जो सूद की शक्ल में लेते हैं। जो कर्जा किसी से लेते हैं तो उसके एवज उनको हर महीने उस पैसे के साथ ऊपर कुछ रकम देनी पड़ती है, वो सूद कहलाती है। तो सूद जो है वो हमारे नबी पाक ने भी हराम करार दिया है और कुरान पाक में भी इसकी ताकीद की गई है कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। जब अल्लाह पाक ने एक चीज़ वाज़ेह लफ्ज़ों में कुरान पाक में फरमाया, हमारे नबी पाक का फरमान है, और फिर इसके आगे तो कोई हद बचती ही नहीं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी ने कोई मजबूरी में इस तरह, अगर बहुत ज़्यादा मजबूर था, मजबूरी में उन्होंने कुछ सूद वगैरह उठा लिया और फिर उसने अपने अल्लाह के हजूर अपने रब से उस सूद लेने देने के चक्कर की अपने दिल से सच्ची माफ़ी मांग ली, तो अल्लाह पाक गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। तो अल्लाह पाक माफ़ करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो तब भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। हमारा रब बहुत करीम है, बहुत रहीम है, तो वो माफ़ करने वाला है। तो आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें और सच्ची नीयत से तौबा कर लें कि आइंदा हम इस तरह का काम नहीं करेंगे, तो रब माफ़ कर सकते हैं, वो करने वाला है। आप सच्चे दिल से जब सजदे में गिर के रब से रो के माफ़ी मांगेंगे तो मेरा यकीन है, मेरा एतमाद है कि हमारा रब बहुत करीब है। ये हम ही गुनाहगार बंदे हैं जो दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो प्लीज़ आप भी अगर किसी ऐसी लत में या ऐसे कर्जे में या इस तरह की कोई मुश्किल में गिरफ्तार है तो प्लीज़ खुदारा घर से कोई चीज़ बेच लीजिए, किसी से और से कर्जा पकड़ लीजिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सूद की लानत के करीब न जाए। ये जहन्नम की आग है जो आपकी कभी ठंडी नहीं होगी।
یہ جو سود ہے یہ آپ کے جسم میں، آپ کے رگوں میں کیڑے بن کے دوڑیں گے، اور آپ کی اولاد کا بھی وہ حشر ہوگا کہ آپ دنیا میں دیکھیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، جو بندہ مسلسل سود کی لعنت میں گھسا رہتا ہے، سود خور ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، وہ غریبوں کے ناجائز طریقے سے غریبوں پہ ایک ظلم کر رہا ہے۔ وہ سود دے دیتا ہے، ان کی عزتوں سے کھیلتا ہے، اور ان کو جو ہے نا بلیک میل کرتا ہے، ہر ٹارگٹ جو بھی اس کے بس میں ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کرتا ہے، جس کو سود دیتا ہے۔ تو یقین جانیے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ سود خور کی دم نکل آئے گی۔ وہ ہے تو انسان، لیکن کچھ عرصہ جب پکا کچھ اللہ پاک کا نظام ہے، اس حساب سے جو انہوں نے دل مقرر کیے ہوئے، سود خور کی دم آ جائے گی۔ جیسے کتے کی دم ہوتی ہے، اس طرح اس انسان کی دم نکلے گی، اور محشر کا میدان لگے گا۔ تو قیامت والے دن ساری دنیا جب دیکھے گی تو اس کو پتہ ہوگا، ساری دنیا کو اس چیز سے پہچان ہوگی کہ یہ سود خور تھا، یہ جو بندہ دم والا جا رہا ہے یہ سود خور تھا، اور اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہوئی ہے جو ابھی تک اس کی ختم نہیں ہوئی۔ تو سود کی لعنت سے باہر نکلیے۔ سود جو ہے بہت گندی چیز ہے، اور لینے والا دینے والا دونوں جب جہنم کی آگ میں جائیں گے، اس جہنم کی آگ میں سڑیں گے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں کہ یہ آئندہ کے لیے اگر آپ کے دل میں ہو کہ ہم رب سے معافی مانگتے ہیں سچی نیت سے کہ ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، تو آپ کو معافی اللہ پاک دے سکتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی، تو آپ کے پاس یہ سنہری چانس ختم ہو گیا، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ پھر سوائے جہنم کی آگ کے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیوں اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کھلا رہے ہو، اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہو؟ یہ آسائشیں، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ سب ادھر ہی رہ جائے گا۔ یہ سود سے جو اکٹھا کر کے آپ مارکیٹیں بنا رہے ہو، گاڑیاں لے رہے ہو، نوکر چاکر، یہ سب ادھر رہ جائے گا۔ تو جب ایک اندھیری کوٹھڑی میں جاؤ گے نا، تو جب قبر کی پہلی رات میں تمہارا حشر ہوگا تو وہی نہیں برداشت کر سکو گے، اور پھر قیامت کے دن تک تم لٹکے رہو گے، اور تمہاری سزا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ وقت ہے، اس وقت ہم لوگ آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں، کیا پتہ آپ خود کتنے گناہگار ہیں۔ ہم بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ جانے انجانے میں ہم سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، کیا کیا قصور ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے رب سے اس چیز کی معافی مانگتے ہیں، اس چیز کی تلافی کرتے ہیں کہ یا رب ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنے سچے اور سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت جو اس گندی لت میں پڑ چکے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی معافی دے، اللہ پاک ان کو سیدھے رستے پہ لا، اللہ پاک ان کو سیدھے رستے پہ لا کہ وہ بھی اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلا سکے۔ جو حرام وہ اکٹھا کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے قبر کے کیڑے اکٹھے کر رہے ہیں، وہ قبر کے کیڑے ہیں جو اپنے لیے اکٹھے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری جو اپنی امی تھی ان کا بتایا ہوا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی، سچا واقعہ، اور یہ نہیں کہ یہ کہانی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہماری مما جب شام ہوتی تھی تو ہم سب کو کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ سناتی ہوتی تھی بچوں کو۔ وہ کہہ رہے تھے ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک اگلا گاؤں تھا، وہاں پہ لوگ پیدل چل کے تو روڈ تک جاتے تھے، کیونکہ وہاں پہ کوئی گاڑی کا اور ٹریفک کا کوئی یا روڈوں کا سین نہیں تھا۔ کھیتوں سے گزرتے تھے، گلیوں سے گزرتے تھے، پانی سے بھی کوئی کسی کے راستے میں کوئی سمندر آ گیا ادھر سے بھی گزرتے تھے، لیکن اپنے جو منزل تک پہنچنے کے لیے جو کچھ آتا تھا، سادگی تھی، اسی طرح لوگ وقت گزارتے تھے۔ سائیکل نہیں ہوتی تھی، گاڑی نہیں تھی، کچھ بھی، بس ایسے ہی یہ سلسلہ چل رہا تھا۔
تو میری امی کہتی تھی کہ یہ میری ساس امی نے ان کو بتایا ہے. تو میں آج اپنی دادی کی کہانی اپنی ماں کی زبانی میں آپ کو بتا رہی. تو وہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک بندہ جا رہا تھا تو اس کا روزانہ گزر جو ہے وہ قبرستان میں سے ہوتا تھا. تو ایک روز اس کو ایک چیخ کی آواز آتی تھی، بہت زوردار چیخ ہوتی تھی، اور وہ بندہ وہیں رک جاتا تھا، ارد گرد دیکھتا تھا، اسے کوئی نظر نہ آئے. تو ہلکا ہلکا اندھیرا ہوتا تھا اور ہلکی ہلکی روشنی. صبح کا وقت جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ تھا. تو وہ بندہ خوف کی وجہ سے جلدی جلدی نکل جاتا تھا. ایک دن وہ دل میں سوچنے لگا کہ آج تو میں چھٹی بھی ہے، کام پہ بھی نہیں جانا ہے، تو آج میں قبرستان جا کے ضرور دیکھوں گا کہ یہ آج 40 دن تقریباً 1 مہینہ 10 دن ہو گئے ہیں میں یہاں سے گزرتا ہوں اور مجھے اس طرح چیخ کی آواز آتی ہے جیسے کسی انسان کا کوئی دل نکال لے. جب چھٹی کا روز تھا تو وہ بندہ جو ہے نا اسی ٹائم پہ قبرستان میں چلا گیا، اپنے ساتھ 1-2 بندے بھی لے کے گیا. کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے، آپ میرے ساتھ جاؤ، میں نے یہ واقعہ میرے ساتھ گزرتا ہے. جب وہ بندہ وہاں پہنچا تو اس کو پھر وہ چیخ کی آواز آئی. جب اس آواز کے قریب تینوں بندے نزدیک چلے گئے. جب وہ نزدیک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر ہے، اس میں بہت بڑا سوراخ ہے، بہت بڑا، جس میں ایک ازدا جو ہے، ازدا اس کو کہتے ہیں جو بہت بڑا سانپ ہوتا ہے، بڑے منہ والا، اس کو ازدا کہتے ہیں. بعض میرے ویور اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے تو میں ان کو سمجھانے کے لیے وہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں آپ کو کہ ازدا جو سانپ ہوتا ہے بہت بڑا، اس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب سوراخ میں سے دیکھا تو ایک بہت بڑا ازدا تھا، قبر کی سوراخ تھی، قبر کا بہت بڑا سوراخ تھا. جب ان لوگوں نے جب جھانک کے اس قبر کے سوراخ میں دیکھا کہ اس کے اندر سے یہ تو مردہ ہے، یہاں دفنایا ہوا ہے، مرا ہوا انسان، تو اس کی آواز کیسے آ رہی ہے، تھی بھی عورت کی. اور جب انہوں نے دیکھا تو اس میں ایک بہت بڑا سانپ جو ہے عورت کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا. اور وہ جب جو ہی چیخ عورت کی بند ہوتی تھی تو وہ تڑپتی تھی. جب اس کی تڑپ ختم ہوتی تھی تو سانپ دوبارہ سے پھر اس کو دل میں ڈستا تھا. تو ان لوگوں نے جلدی سے جا کے اپنے گاؤں میں بتایا. تو گاؤں سے بات اڑتی اڑتی مولوی صاحب تک پہنچ گئی، جو مسجد کے مولوی تھے، خطیب تھے. ان کو بتایا گیا کہ اس طرح کا سانپ ہے اور قبر میں گھس گیا ہے، وہ میت کو اس طرح کر رہا ہے. وہ میت ہو تو پھر اس کی آواز کیسے نکلے، یہ تو اللہ کے کام ہے. تو پھر اس مولوی نے کہا کہ آپ اس چیز کو نظر انداز کریں، آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ عورت کوئی گناہگار ہے جس کو اللہ پاک کی سزا ہے اور وہ اپنی سزا پوری کرے گی. تو یہ ایک گناہ جو قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ سانپ اس کو قیامت کے دن تک ڈستا رہے گا اور اس کی چیخیں اسی طرح نکلتی رہے گی. تو یہ بیان کرتے ہوئے بھی انسان بہت ڈر جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں نیکی کے راستے پہ چلا. میرے اللہ پاک ہمیں معاف فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے. اور یہ جو سود کی لت ہے، اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے میرے بھائیوں، اس سے بچ جاؤ. آپ کی بہن ہونے کے ناطے، میں آپ کی ہمدرد ہونے کے ناطے آپ کو غلط چیز سے اس لیے روک رہی ہوں. اس چیز کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہے کہ آپ اچھا کرو گے برا کرو گے. اس چیز کا نقصان آپ کو پہنچے گا، اس دنیا میں بھی پہنچے گا اور آخرت میں بھی پہنچے گا. اور جو آخرت میں پہنچے گا، وہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں یہ جہان میٹھا اور اگلا کس ڈٹھا، یہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ یہ جہان میٹھا ہے تو اگلا کس نے دیکھا ہے. تو اگلا دعا کیجئے کہ ہمارا وہ جہان اچھا ہو، ہماری قبر روشن ہو، ہمارا وقت آخرت آسان ہو. اللہ پاک ہمیں معاف کرے، اپنی ہر سزا جزا جو بھی ہے اس کو ختم کرے اور ہمیں اپنے سچے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو
میرے بھائیوں، میری اپنی بہن کی ریکویسٹ پہ ضرور غور کرنا، میری بہنوں جو اس لت میں ہو شامل ہو، آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چیز پہ ضرور غور کرنا، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ دیں گے اور اس چیز سے تھوڑا کنارہ کشی کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کی بہن بیٹی اس چیز سے آپ کو بتاتے ہوئے، آپ کو سارا تو نہیں تو کچھ تھوڑی بات میں نے آپ کو بتائی، 100 میں سے یہ سمجھے کہ 0 بھی نہیں ہے جو سزا میں نے آپ کو بتائی، تو اس چیز کی بہت بڑی سزا ہے جو ہم لوگ جو ہے نا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے بائے۔